अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मिराज हबीब। नोटिफिकेशन बहरान बाद हुकूमत लाइ ॾुखियायूं मुसलसल वधंदे नज़र अची रहियूं आहिनि। इमरान ख़ान जी हुकूमत लाइ मुख़ालिफ़ धुर पारां पार्लियामेंट मां तब्दीली जो इशारो पिणु ॾिनो वियो आहे। ॿ ॾींहं पहिरियां हुकूमत खे क़ौमी असेंबली में थियल शिकस्त बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तरफ़ां ज़ुराणे में थादिन पारां बि एतिराज़ वारिया विया हुआ ऐं हिक ई ॾींहं में हुकूमत पारां इहो नोटिफिकेशन जारी कयो वियो त गॾियल पार्लियामेंट जो इजलास सॾायो वेंदो ऐं उन जे अधु कलाक बाद ई फवाद चौधरी ट्वीट ज़रिए इहो ॿुधायो त गॾियल पार्लियामेंट जो इजलास फ़िलहाल न घुरायो वेंदो ऐं उन ते स्पीकर क़ौमी असेंबली असद कैसर पारां इहो ॿुधायो वियो त अपोज़िशन खे बि जेके बिल हुकूमत पास कराइण वञे थी उन में एतमाद में वरितो वेंदो ऐं उन बाबति अपोज़िशन सां ॻाल्हि ॿोल पिणु थी आहे, जंहिंखे अपोज़िशन पारां रद्द कयो वियो त अहिड़ी का बि ॻाल्हि ॿोल न थी आहे। उन ॾींहुं थियल इजलास में वाज़ तौर ते जेके हुकूमती इत्तेहादी पार्टियूं आहिनि उन्हनि पारां ख़दशनि जो इज़हार कयो वियो, ख़ासि तौर ते इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जे हवाले सां ऐं नेब जे तरमीमुनि जे हवाले सां बि उन इजलास दौरान इख़्तिलाफ़ वाज़ तौर ते साम्हूं आया, जंहिं बाद काफ़ लीग बुनियादी तौर ते हुकूमत खां अलॻि थियण बाबति बि हिन वक़्तु सोचे पई, जेका अपोज़िशन सां मुसलसल राब्तनि में पिणु आहे। MKM जी बि साॻी सूरत हाल आहे, जॾहिं त उन सां गॾोगॾु GDA पारां बि अॼु जेको बयानु साम्हूं आयो उन में वाज़ तौर ते इहो इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे त शायदि हाणे जेके हुकूमत जा इत्तेहादी आहिनि उहो ॿियो पासो वठी सघनि था, यानी कि मुख़ालिफ़ धुर सां राब्तनि में बाज़ाब्ता तौर ते शुरूआत थी चुकी आहे। इन ई सिलसिले में मुख़ालिफ़ धुर अॻवान शहबाज शरीफ़ ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां बि मुख़ालिफ़ धुर जे सभिनी अॻवाननि जे मान में आजियाणा ॾिना विया, जंहिंमें बि इन सॼे मामले ते डिस्कस थियो ऐं अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौलाना फज़लुर रहमान वटि पहुतो, जिते बि इन्हनि मामलनि ते बहस थियो आहे। हिन वक़्तु जेको ज़रियनि वटां ख़बरूं अचनि पियूं त सेनेट मां चेयरमैन जी तब्दीली बाबति बि गौर वीचार थिए पियो ऐं उन सां गॾोगॾु हुकूमत जे हवाले सां जेको नालो साम्हूं आयो आहे सैयद ख़ुर्शीद शाह जो, उनखे वज़ीर आज़म बणाइण जो इम्कान बि ज़ाहिर कयो पियो वञे, जंहिं ते बाज़ाब्ता तौर ते नून लीग पारां बि राज़पे जो इज़हार कयो वियो आहे। मजबूरी तौर ते जेका हुकूमत जे हवाले सां हीअ सूरत हाल पैदा थी आहे उन में ॾींहों ॾींहुं तेज़ी नज़र अचे पई। अॼु बि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जेके इजलास आहे उहो सॾायो ऐं उन में जेके हिमायती जमातूं आहिनि उन्हनि जा मेंबर पिणु शामिल थिया, पर उन इजलास में बि इहो ॿुधायो पियो वञे त इख़्तिलाफ़ वाज़ तौर ते साम्हूं आया आहिनि। हाणे जितां PDM टुटी हुई उनजो सभ खां वॾो सबबु इहो हो त PDM जे इजलास खां हिकु ॾींहुं अॻु PDM सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान इहो बयानु ॾिनो हो त को बि फ़ाइदो न हूंदो लॉन्ग मार्च जो अगरि सेवाऊं नथियूं ॾिनियूं वञनि, जंहिं बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं ANP PDM खां अलॻि थियण जो फ़ैसिलो कयो वियो हो। हिन वक़्त ताईं PDM में शामिल पार्टियुनि न इस्तीफ़ा ॾिनी आहे ऐं नई लॉन्ग मार्च तरफ़ को मामिलो पहुतो आहे, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका उन वक़्तु ॻाल्हि कई हुई त पार्लियामेंट अंदरि तब्दीली आणण जी कोशिश कई वञे, उतां शुरूआत कई वञे, खणी पोइ पंजाब में हुजे या क़ौमी असेंबली में हुजे, जेका सूरत हाल असांखे यूसुफ रज़ा गिलानी जी कामयाबी तहत साम्हूं आई हुई, उन ते हिन वक़्तु जेके सभु धुरियूं आहिनि उहे गौर वीचार कनि पियूं। पाण हिन सॼे मामले जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं ताकी जिन महिमान जॉइन कयो उन्हनि जो तारीफ़ असां कराईंदा हलो। इस्लामाबाद मां मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार सिद्दीक़ साजिद साहब। सिद्दीक़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ऐं ॿिए पासे मूंखे ऑडियो ते जॉइन किया है सीनियर सहाफ़ी एंड तजनिगार शाहीन कुरैशी साहब। शाहीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सिद्दीक़ साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। जो सिलसिला बनता जा रहा है, इस हफ्ते जो हमने डेवलपमेंट्स देखी हैं, ख़ासतौर पर कौमी असेंबली में हुकूमत को जिस तरह की नाकामी हुई, फिर उसके बाद अपोजिशन इकट्ठी हुई, फिर हमने आज ये भी देखा कि मौलाना साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की भी मुलाकात हुई, तो मजबूरी तौर पर क्या सूरत हाल बन रही है और आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? अपोजिशन जमातों का जो इत्तेहाद पार्लियामेंट के अंदर हमें नजर आया है, पीपल्स पार्टी की अभी ख्वाहिश थी कि इस इत्तेहाद को पार्लियामेंट से बाहर भी ले जाया जाए, और उसी सिलसिले में आज बहुत सी कोशिशों के बाद जो है वो मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, मौलाना फजलुर रहमान जो कि PDM के सरबराह हैं। तो इस मुलाकात के करवाने में अहम किरदार अदा किया सैयद खुर्शीद अहमद शाह और खुद मौलाना फजलुर रहमान के जो साहबजादे हैं मौलाना असद महमूद, इन्होंने किरदार अदा किया। अदरवाइज तो पिछले 7 माह में जब से PDM से पीपल्स पार्टी निकली है, दोनों जमातों के दरमियान किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं था, और मेरी इतलात के मुताबिक तो इवन के मौलाना फजलुर रहमान असद ज़रदारी से फ़ोन पर भी बात करना पसंद जो है वो नहीं करते थे। तो उसकी बड़ी वजह यही थी मिराज साहब के, उन्होंने कहा था कि उन्होंने हमें चीट किया है।
آج بھی جو ملاقات ہوئی ہے چونکہ میں وہاں پر موجود تھا تو ہم نے متعدد سوالات کیے تھے ان سے، بلاول بھٹو سے بھی اور فضل الرحمان سے بھی، کہ آیا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس آ رہی ہے؟ تو اس کے اوپر خاموشی تھی. انہوں نے کہا جی اس معاملے کو صدیق صاحب ہم آپ کی آواز میں تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے، کائنڈلی آپ اس کو قریب تھوڑا سا رکھیں گے، آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، تھوڑا سا اس کو قریب کریں سر. جی اب آواز ٹھیک ہے؟ ہاں بہتر ہے جی سر. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو فضل الرحمان سے ملاقات آج بلاول بھٹو زرداری کی ہوئی ہے، اس ملاقات کے کروانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا سید خورشید احمد شاہ نے، جو کہ خود پرسوں چل کر گئے تھے مولانا فضل الرحمان کے گھر، اور خود صرف فضل الرحمان کے جو صاحبزادے ہیں اسد محمود، ان دونوں نے جو ہے وہ اس ملاقات کے اہتمام میں کردار ادا کیا. ادروائز تو مولانا فضل الرحمان اسد زرداری کا فون تک نہیں سنتے تھے، متعدد کوششیں اب تک ہو چکی تھی لیکن وہ آمادہ نہیں تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح 7 ماہ پہلے ہمیں ڈچ کیا ہے، ریسیو کیا ہے، تو اس کے بعد پیپلز پارٹی پہ ہم اعتماد نہیں کر سکتے. اور آج بھی پیپلز پارٹی کی یہ خواہش تھی کہ مولانا فضل الرحمان ان کو انوائٹ کرے پی ڈی ایم میں واپسی کے لیے، لیکن نہیں کیا. مولانا فضل الرحمان نے بات ہی نہیں کی آج کی اس ملاقات میں 1 گھنٹہ جاری رہنے والی میں. اور بعد میں میڈیا سے بھی جب گفتگو کی تو فضل الرحمان نے کہا یہ فیصلہ میں اکیلا نہیں کر سکتا، پی ڈی ایم میں اور بھی بہت سی جماعتیں جو ہیں وہ موجود ہیں. تو جو یہاں پہ سیاسی منظرنامہ بن رہا ہے اس میں تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بولا تھا کہ اپوزیشن اب اگریسو ہے اور حکومت ڈیفینسو پہ ہے، کیونکہ جو پیغامات پنڈی سے یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کپتان کی حکومت کو دیے گئے ہیں، انہوں نے واضح طور پر کہا جی اب آپ اپنے معاملات کو خود حل کریں. ایک تبدیلی دار ہے وہ یہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا، جو بات جی جے ایس آئی کے حوالے سے ہوئی، جو ایک بہت بڑی کشیدگی پیدا ہوئی، تو اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے قطعی طور پر خود کو الگ کیا ہے. اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، سچ بولنا چاہیے ہمیں، کہ یہ جو اتحادی ہے جو اب آہستہ آہستہ الگ ہو رہے ہیں، یہ اتحادی ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ تھے. ابھی کافلی کا اجلاس سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا آج لاہور میں ہوا ہے، انہوں نے یہ جواز بنا دیا کہ پنجاب میں ہمارے کام نہیں ہوتے، تو لہذا وہ حکومت سے الگ ہونے پہ سوچ رہے ہیں. ایم پی ایم کا موقف آپ نے پچھلے دنوں عامر خان کا سوچ لیا، دیکھ لیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو وہ بھی بہانہ بنا کر جی ڈی اے کی آپ نے بات کر دی ہے. تو یہ تمام بڑی جماعتیں جب ان سے ہاتھ کھینچ لیں گی تو عمران خان کی جو پھر حکومت ہے وہ بالکل ہی ڈاواڈول ہو جائے گی. اور اپوزیشن یہ سوچ رہی ہے کہ پریزیڈنٹ کو، یہ بھی ایک خبر ہے ہمارے ناظرین کے لیے، کہ پریزیڈنٹ کو کہا جائے، پریزیڈنٹ سے کہا جائے کہ وہ وزیر اعظم سے کہیں کہ وہ اعتماد ہاؤس کا کھو چکے ہیں، لہذا وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان ان ہاؤس. جی سر پھر اس صورتحال میں ظاہر جیسے آپ نے ذکر کیا، آپ کس طرف معاملات جا رہے ہیں؟ کیونکہ سینٹ چیئرمین کی تبدیلی کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی ہے، پھر آپ نے جیسے خورشید شاہ صاحب کا ذکر کیا، نون لیگ کو اعتماد حاصل ہے خورشید شاہ صاحب کے نام کے اوپر، اس کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی ہے. تو آپ کو کس طرف معاملات جا رہا ہے کہ اگر جائے گا تو رخ کیا ہوگا اپوزیشن کا؟ یہ اب یہاں پہ جو سیاست اسلام آباد میں ہو رہی ہے، آصف زرداری صاحب بھی یہیں پہ موجود ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہاں پہ موجود تھے، فضل الرحمان آج کراچی کے آئے ہیں، کل ریلی کی قیادت کریں گے، شہباز شریف بھی یہیں پہ موجود تھے. تو جب جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں یہ بڑی خصوصی قسم کی ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ کیا بنے گا، کیا یا اس کی چیز سامنے کیا آئے گا، سامنے آنے کے لیے، لانے کے لیے مختلف آپشن کے اوپر اپوزیشن کا غور و خوض جاری ہے، جس میں یہ جو چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کا معاملہ بھی شامل ہے، کیونکہ ان کو اب یقین ہو چلا ہے کہ وہ تو آسانی سے ہم کر لیں گے، لیکن وہ ابھی اس کے اوپر سوچ بچار کا عمل جاری ہے. اصل میں یہ جو سب سے بڑا ایشو ہے جس کے اوپر اپوزیشن جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے، کہ اگر ہم عمران خان کو گرا دیتے ہیں یا اس کے اوپر عدم اعتماد ہو جاتا ہے یا اتحادی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وزیر اعظم جو بھی بنے ان کی جگہ پہ ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں، یا اگر نئے الیکشن ہوں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نئے الیکشن کے حامی ہیں، نواز شریف فوری نئے الیکشن کے حامی ہیں. آج بھی فضل الرحمان نے کہا
کہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ نہ اس تبدیلی کا نہیں ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ انتخابات ہوں، کیونکہ یہ جعلی حکومت ہے، غیر قانونی حکومت ہے، یہ اقتدار پہ بیٹھی ہوئی ہے. دوسری طرف پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ یہ نوز تبدیلی ہو. جو آپ خورشید شاہ کی بات کر رہے تھے، اب تو ایک اور نام بھی آ گیا یاد صادق کا. تو انہوں نے کہا جی اگر اس خورشید شاہ کے نام پہ اتفاق ہوتا تو یاد صادق کے نام کے اوپر بھی ہم بات کر لیتے ہیں. تو یہ چیزیں ڈسکشن مختلف آپشن جو ہیں وہ ہو رہے ہیں آنے والے دنوں میں. ظاہر ہے پھر اس میں جو حتمی فیصلہ ہوگا. شاہین صاحب آپ بتائیے گا، جیسے صدیق صاحب نے تفصیلاً ہمارے ناظرین کے سامنے صورتحال رکھی، جو اس وقت ہم نے خاص طور پر اس ہفتے میں جو صورتحال دیکھی ہے سیاست میں جس طرح سے تبدیلی کی اب بات ہو رہی ہے، آپ کس طرف معاملات کو دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے پاکستان پیپلز پارٹی جب الگ ہوئی تھی تو اس وقت بھی ان کی یہی رائے تھی کہ اسمبلی سے تبدیلی لائی جائے اور وہاں سے شروعات کی جائے. جب پی ڈی ایم سے نکالا گیا تھا پیپلز پارٹی اور این پی کو، اب معاملات اس طرف جاتے ہوئے کسی حد تک نظر آ رہے ہیں سر؟ جی، آئین کے اندر کوئی ایسا تبدیلی کا اہتمام کریں، ان ہاؤس تبدیلی کریں اور اس کے بعد کوئی اور شکل آئین کے دائرہ کار میں بنائیں. تو یہ جو ہے پی ڈی ایم کیا جو یہ مولانا فضل الرحمان اور مریم کی جو پرو ایکٹیو سیاست میں نواز شریف صاحب پیچھے تھے پس منظر میں، کیونکہ یہ وہ نئے الیکشن والے لوگ ہیں نا جو اس اسمبلی میں نہیں ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے یہ سیاسی عمل کو اس نے نقصان پہنچایا تھا اس اپروچ نے. اور سیاسی پارٹی کا کام سیاسی عمل کرنا ہوتا ہے جس میں رائے عامہ کو بیدار کرنے کے علاوہ یہاں پر جو ہے حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے حکومت پر دباؤ ڈال کر اور سیاسی عمل کو آگے بڑھایا جاتا ہے، جس میں بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے سینٹ اور جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے اس کے اندر دھچکا پہنچایا اور یوسف رضا گیلانی کی سیٹ کے بعد چیئرمین کی سائٹ پہ جو گئے ہیں. لیکن دیر آئے درست آئے، مولانا فضل الرحمان اور جو نواز شریف صاحب کی جو سیاست تھی استعفوں کی اور اس طرح کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان میں جمہوری عمل کو نقصان ہوا تھا. اور آج جو پاکستان کے اندرونی داخلی معاشی اور خارجہ امور میں موجودہ عمران کی حکومت کی ناکامیاں جو ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اتنے سارے بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہے. یہاں 20 کروڑ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بہت اجیرن اور بڑے دکھوں کے ساتھ جو ہے اب منسلک ہو چکی ہے، جبکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑ کر ہی چلتی ہے اور آؤٹ رائٹلی اس سے علیحدہ نہیں چل سکتی. جب عمران خان نے افغانستان کے بارے میں رائے زنی کے علاوہ بھی ان کو تسلیم کرنے میں جب زیادہ پھرتی دکھانی چاہی تو اس عالمی سطح پر منظر جو ہے وہ ہلا تھا. اور اس کے بعد جو ہے معاملات شروع ہو کر آج اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ اس کے ساتھ پاکستان کے اندرونی داخلی اور معاشی معاملات بھی جب جڑ گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو فاصلے پر کر رہی ہے. اور جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو فاصلے پہ کرے گی تو جو عمران کی حکومت کے اتحادی ہیں وہ دائیں بائیں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو دوبارہ سے وہ پریشر آ جائے گا جو پی ڈی ایم کی جو ہے نقطہ عروج پہ تھا. تو جب یہاں پر یوسف رضا گیلانی کی اسلام آباد سے سیٹ نکالی گئی تھی تو اس وقت بھی وہ ہل کر رہ گئے تھے، جس کے نتیجے میں انہوں نے کانفیڈنس کا ووٹ لیا. لیکن اس سارے کو سیبوٹاج کیا گیا تھا اس سیاسی عمل کو. میری جو دانش ہے، میرا جو نقطہ نظر ہے، میں چونکہ جمہوریت کے ساتھ وابستگی اور پاکستان اور ان کو لازم و ملزوم سمجھتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نقصان پہنچایا گیا تھا اور آج حالات اس جگہ پہ لے گئے ہیں کہ فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون جو ہیں دوبارہ اس پہ آئے ہیں اور اس کا پاکستان کو، پاکستان کی جمہوریت کو فائدہ ہوگا.
صدیق صاحب آپ اس پر بتائیے گا، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح سے شاہین صاحب نے صورتحال سامنے رکھی، ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی اس طرح کی کوششیں ہوئی ہیں، اور جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہو تو کس طرح سے پھر ہم نے صورتحال دیکھی تبدیل ہوتے ہوئے اسمبلیوں کے اندر بھی، چاہے وہ جب زنجو صاحب کو لانے کی کوشش کر رہی تھی اپوزیشن، یا اس طرح کے جو دوسرے معاملات ہم نے دیکھے۔ اب اس وقت آپ کو کیا صورتحال نظر آ رہی ہے اس تناظر میں کہ اگر کوشش اس طرح کی ہوتی ہے تو کیا عمران خان کے ساتھ کوئی سپورٹ اس وقت حاصل نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اور وہ خود کو دور ہی رکھیں گے ان معاملات سے؟ انہوں نے خود کو دور کر لیا ہے، اور اس کی وجہ خود عمران خان ہے۔ انہوں نے جتنا ان کو سپورٹ کیا، آؤٹ آف دی وے جا کے سپورٹ کیا، اس سپورٹ کو خان صاحب سنبھال نہیں سکے۔ اور ابھی یہاں پہ جو ڈسکشن ہو رہی نا وفاقی دارالحکومت کے سیاسی حلقوں میں، وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ کوئی بلنڈر نہ کر دے، عمران خان صاحب بلنڈر نہ کر دے، کوئی اسمبلیاں توڑنے والا، کوئی پریزیڈنٹ کو ایڈوائس بھجوانے والا، وہ بھجوا تو سکتا ہے کہ اسمبلیاں توڑ دیں، نئے انتخابات کرو چلا جائے۔ اگر اس کو پتا چل گیا کہ میرے پاس اکثریت نہیں ہے، اتحادی میرے ساتھ چھوڑ گئے ہیں، وہ تو ان کے 155 کے قریب لوگ ہیں، باقی تو اتحادی ہیں جو کہ اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے، تو وہ اگر ان کو پتا چل گیا تو وہ یہ کر سکتے ہیں، یہ خان صاحب سے کچھ بعید نہیں ہے، کیونکہ وہ اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں۔ وہ صرف پھر یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ نہیں ہے، میں اسمبلیاں توڑتا ہوں، پھر جس کو مرضی لے آؤ۔ پرابلم یہاں پہ سب سے بڑا یہی ہے، میں نے آپ کے پروگرام میں انکشاف کیا تھا کہ آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف پنڈی کی ایف شخصیت سے مل چکے ہیں، رابطے ہیں ان کے ساتھ۔ سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے حکومت سنبھالنا کوئی مسئلہ، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کی اکنامک پوزیشن بالکل فارغ ہے، کچھ نہیں ہے، مہنگائی بڑھتی ہوئی مہنگائی آج دیکھیں، آج سر پر دیکھیں، صدیق اگر صاحب اس کوئی سے بھی تو سنبھالے۔ انکار نہیں کیا جا سکتا نا، اگر ایک سال پہلے یہ بات ہو رہی تھی حکومت کے حوالے سے، اگر چھوڑا جائے گا اب ظاہر جو اپوزیشن کی رائے اس حساب سے، تو آنے والے دنوں میں مزید خرابی صورتحال ہوگی، کیونکہ کوئی ٹریک تو نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح سے چیزوں کو بہتر کیا جائے۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن پلاننگ نہیں ہے نا جی۔ مجھے بتائیں کہ یہ کس لیے لایا گیا تھا شوکت ترین کو؟ ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ آپ نے 6 ماہ کے اندر مہنگائی کم کرنی ہے۔ موصوف نے آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر کم کرنے کی بجائے 10 گنا بڑھا دی ہے، اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کا جو اسٹیٹ بینک ہے، جو اس کے گورنر ہے، وہ تو آلریڈی آئی ایم ایف کے نمائندے ہیں، وہ ابھی بھی بات کر رہے ہیں۔ 178 کا آج ڈالر ہو گیا ہے، وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں جی اس کو اوپن چھوڑیں۔ اوپن چھوڑنے کی وجہ سے یہ یہاں پہ حالت پہنچ گئی۔ یہ پیپلز پارٹی ہوتی تھی، نواز شریف ہوتا تھا، وہ ڈالر مارکیٹ سے اٹھا لیتے تھے تو وہ اس کو اپنے کنٹرول میں رکھتے تھے، یا ڈالر مارکیٹ میں وہ پھر پھینک دیتے ظاہر تھے۔ ہے وہ جو صورتحال ہے اس کا زیادہ اثر اس وقت پڑ رہا ہے، جو عام لوگ اس وقت بھگت رہے ہیں اس پوری صورتحال کو۔ شاہین صاحب تھوڑا سا اس پر آپ روشنی ڈالیے گا، جو ہم صورتحال اب دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے جو نوٹیفیکیشن والا معاملہ آیا اس کے بعد اب جس طرح سے اپوزیشن جو جماعتیں ہیں ان کی طرف سے جو عمل شروع کیا گیا ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں آئیں گی بیچ میں، انہوں نے خود کو دور رکھ لیا ہے فی الحال اس پورے معاملے پر۔ تو آپ کی کیا اس پر رائے ہے؟ وہ جو ہمیں بتایا جاتا تھا پی ڈی ایم میں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نواز شریف صاحب ہوں، یا پھر مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، یا جو دوسری جماعتیں تھیں، کہ حقیقی جمہوریت اور ووٹ کو عزت دینے کی بات، یا پھر ٹرانسپیرنسی کی بات اور اداروں کے حدود میں رہنے کی بات، وہ بات تو پھر نہ رہی ہے۔ جب گرین سگنل مل گیا ان کو تو انہوں نے فائدہ اٹھا لیا۔ جی بالکل ایسی بات ہے کہ جو آج مولانا فضل الرحمان صاحب سے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں قمر زمان قاہرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے 3 دن پہلے لاہور کے اندر کیا کہا ہے کہ جو ہے پس منظر میں جو بیک گراؤنڈ میں ملاقاتیں ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، اور وہ ان کو کلیئر ہو کے آئے، ووٹ کو عزت دینی ہے، کہ ویل ڈیل ہونی ہے، اور پاکستان کی تقریباً تمام جو ہیں سیاسی جماعتیں جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ارینجمنٹ کے تحت ہی جو ہیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور ووٹ کو عزت اور آئینی دائرہ کار کے اندر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے رہنے کی ایجنڈے کی باتیں وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہی خواب و خیال بن گئی تھیں،
اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح اصولی بنیاد پر کوئی سیاست ہو رہی ہے. یہ پاور پالیٹکس ہی کا جو ہے ایک شاخسانہ ہے جو چل رہا ہے, اور اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور پاکستان کے لیے, پاکستان کے اقتصادیات کے لیے. اور بالکل جو ہے صدیق صادق صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات بتائی ہے کہ جو اسلام آباد میں بات چل رہی ہے, اور یہ ان کی نفسیاتی اگر تجزیہ کیا جائے اور 20-22 سال کے بھی کنٹینر کے دور کا بھی, تو یہ بھی اسٹیبلشمنٹ اس کو بھی شاید دیکھ اور چیک کر رہی ہے کہ ان کا جو لائف سٹائل ہے اس کے اندر تو وہ جب ڈیسپریٹ ہو سکتے ہیں تو عمران خان اسمبلی کو بھی توڑ سکتے ہیں, جس کے لیے سیاسی جماعتیں بھی تیار ہیں. بلاول بھی اس سے پہلے انتخابی تیاری کے بابت کہہ چکے, جنوبی پنجاب بھی گئے اپنی سپیس جو پنجاب میں وہ لینا چاہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حالات جو ہیں اس وقت بڑے جو ہے اس طرح ایک جو ہے گرم ہیں, یا آپ اس طرح سمجھ لیں کہ وہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. ظاہر ہے جو صورتحال ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا شاہین قریشی صاحب, صدیق ساجد صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ہن وقت जेका मुल्क में सियासी सूरतहाल आहे उहो ॾींहों ॾींहुं तेज़ी सां हुकूमत जे ख़िलाफ़ थींदे नज़र अचे पई. ऐं हिन हफ़्ते दौरान जेके तब्दीलियूं आयूं आहिनि कि उन जी शुरूआत थी हुकूमत जे क़ौमी असेंबली में बिल पास कराइण दौरान वोट घटि हुजण जी, ऐं पोइ जेके इत्तेहादिया आहिनि उन्हनि जे नाराज़गियुनि जी, ऐं अॼु नेठि बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना फज़लुर रहमान साहिब मुलाक़ात कई आहे. ऐं इन सॼे मामले में एस्टेब्लिशमेंट पाण खे साइड रखण जो चयो आहे. ॾिसणो वियो आहे त कॾहिं इन हुकूमत ख़िलाफ़ अपोज़िशन कहिड़ो लाइअमल जोड़े थी ऐं शुरूआत किथां थिए थी. पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं अफ़गानिस्तान जी सूरतहाल जे हवाले सां. हिते वक़्तु हिकु ब्रेक जो असां सां गॾु. प्रोग्राम में एक बार ॿीहर भलीकार हिन हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं अफ़गानिस्तान जी सूरतहाल ते. मुसलसिल पाकिस्तान में ख़दशनि जो इज़हार कयो वञे थो. अफ़गानिस्तान में तालिबान जे कंट्रोल जा पाकिस्तान ते असर पवण जा ख़दशा हिन वक़्त बि बरक़रार आहिनि. उन सिलसिले में काल्ह पाकिस्तान जी मेज़बानी हेठि अमरीका, चीन, रूस ऐं पाकिस्तान ते ॿधल ट्राइका प्लस जो अफ़गानिस्तान जी सूरतहाल बाबति इजलास थियो. ट्राइका प्लस में शामिल मुल्कनि जे नुमाइंदनि तालिबान जे सीनियर क़यादत सां बि मुलाक़ात कई, जॾहिं त उन सां गॾोगॾु इजलास में अफ़गानिस्तान में मौजूदा इंसानी ऐं मुआशी सूरतहाल ते सख़्त ॻणती जो इज़हार कंदे आलमी बिरादरी खां अफ़गानिस्तान जी मदद करण जो मुतालबो पिणु कयो वियो, जॾहिं त उन सां गॾोगॾु तालिबान मथां इहो बि ज़ोर भरियो वियो त अफ़गानिस्तान में समूरनि शहरनि खे बराबरी जे बुनियाद ते मौक़िया ॾिना वञनि, औरतुनि जा हक़ बहाल रखिया वञनि, उन्हनि खे तालीम ताईं रसाई ॾिनी वञे, ऐं उन सां गॾोगॾु दहशतगर्द तंज़ीमुनि सां राब्ता ख़तमु कया वञनि, ऐं उन सां गॾोगॾु दहशतगर्द तंज़ीमुनि खे कंहिं बि मुल्क ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान जी ज़मीन इस्तेमालु करण जी इजाज़त न ॾिनी वञे. ऐं उन सां गॾोगॾु इन ॻाल्हि ते बि ज़ोर ॾिनो वियो आहे त अफ़गानिस्तान अंदरि तालिबान जी जेका हुकूमत आहे उन में सभिनी धुरियुनि खे शामिलु कयो वञे, जे बाबति अॻी तालिबान पारां इहो चयो वियो हो त जेके मुख़्तलिफ़ धुरियूं आहिनि उहे शामिलु आहिनि. ऐं उन ते अफ़गान तालिबान पारां जेको ऑफिशियली मौक़ुफ़ साम्हूं आयो आहे उन मूजिबि त तालिबान जेका जंग विड़ी आहे 20 सालनि ताईं, ऐं हू जंग में कामयाब थिया आहिनि, उन तहत हू कंहिंखे बि शामिलु न कंदा. अॼु बि सॼो ॾींहुं डेवलपमेंट्स थींदी रहियूं अफ़गानिस्तान जी सूरतहाल जे हवाले सां. अफ़गानिस्तान जो वज़ीर ख़ारजा ऐं वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान में मौजूदु आहिनि, ऐं हिकु वफ़द जी सूरत में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सां बि मुलाक़ात थी, ऐं उन समेत ॿियनि मुल्कनि जे नुमाइंदनि सां बि अॼु मुलाक़ातूं थियूं आहिनि. ऐं उन सां गॾोगॾु अॼु हिकु कॉन्फ्रेंस दौरान अफ़गानिस्तान जे वज़ीर ख़ारजा पारां इहो चयो वियो आहे त उते जेका सूरतहाल आहे उन ते दुनिया जा मुल्क अफ़गानिस्तान जी मदद कनि. पाण इन्हनि सॼे मामले ते प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं. असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजरबेकार आहिनि, अफ़गान मामलनि जा माहिर आहिनि, मोहतरम जनाब ताहिर ख़ान साहब. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ताहिर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए. बताइएगा, एक तो कल जो कॉन्फ्रेंस हुई है और जो मुलाकातों का सिलसिला इस वक्त चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि जो कोशिशें हो रही हैं और जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त तालिबान की कोशिश है कि उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, क्या उस तरफ बातें बढ़ती हुई नजर आती हैं आपको? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की. मेरी नज़र में जो रिकग्निशन है या तस्लीम करना है तालिबान की हुकूमत को, इस तरफ कोशिशें अभी नहीं हो रही. ये वाला मौजू मेरे ख्याल में ज़रा थोड़ा सा दूर है रिकग्निशन वाला ममालिक से.
کیونکہ دنیا دیکھے گی کہ طالبان جو دنیا کے مطالبات ہے، کل جس طرح ٹرائیکا پلس میں جو مشترکہ بیان آیا تو اس میں وہ جو ایک انکلوسیو حکومت کہتی ہے جس میں دیگر لوگوں کو آپ موقع دے، ان کو سپیس دے، ان کو جگہ دے، ان کو شامل کرے. طالبان میرے خیال میں اس طرف ابھی نہیں آ رہے. اور آج جو طالبان کے حکومت کے وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، وہ اسلام آباد میں صبح بولے ہیں یہاں پہ ایک انسٹیٹیوٹ میں خود وہاں موجود تھا. یہ سوالات ان سے بھی ہوئے، لیکن ان کا یہ موقف ہے کہ موجودہ حکومت ان کی جو ہے کابل میں افغانستان میں وہ انکلوسیو ہے، اس میں تمام اقوام شامل ہے، پشتون ہے، تاجک ہے، ازبک ہے، نورستانی ہے، دیگر ہے. تو طالبان کا موقف ہے کہ یہ بالکل یعنی ایک فائنل چیز ہے، حتمی چیز ہے، اور میرے خیال میں دنیا اس سے متفق نہیں ہے. تو یہ ریکگنیشن والا مسئلہ ابھی جو ہم دیکھتے ہیں تو کسی ملک کے اس پہ نہیں ہے، انڈر ڈسکشن نہیں ہے، پاکستان میں بھی نہیں ہے. پاکستانیوں سے بھی ہم پوچھتے ہیں تو یہاں بھی ابھی ہے، کیونکہ ممالک دیکھیں گے کہ طالبان کتنے حد تک خواتین کا مسئلہ ابھی پورا حل نہیں ہوا، ان کو ابھی کام کی اجازت نہیں ہے. تو اگر یہ صورتحال ہو تو پھر میرے خیال میں وقت لگے گا اس پہ. اچھا طاہر صاحب، اس پر تھوڑا سا بتائیے گا. ظاہر جب ہم نے دیکھا تھا طالبان کی حکومت بنانے کا جو پروسیس چل رہا تھا، اس وقت یہ بات چیت چل رہی تھی کہ جو مختلف فریقین ہیں افغانستان کے اندر ان کو شامل کیا جائے گا حکومت میں. پھر ہم نے دیکھا کہ طالبان کے اندر سے ہی جو ان کے لوگ تھے جو مختلف قوموں سے تعلق رکھتے تھے ان کی شمولیت ہوئی کسی حد تک، جس کو ظاہر وہاں پر اچھا نہیں دیکھا گیا. اس وقت دنیا کا بھی یہی زور ہے اس پوائنٹ پر جس کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ نہ کرنے کی دوسروں کی شمولیت وجہ آپ کو ایک تو کیا نظر آتی ہے، اور دوسرا کیا اس معاملے میں بھی ایک جو طالبان کے اندر ایک نظریہ ہے یا جو ہم ایک دیکھتے ہیں جس طرح سے وہ حکومت کرتے ہیں وہ چیز ان کے آگے آ رہی ہے؟ یہ جو طالبان کے امیر ہیں شیخ ہبت اللہ، وہ آج کل کندہار میں ہیں اور وہ طالبان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اپنے لیڈروں سے. ان میں سے ایک سے میری ملاقات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر طالبان کی حکومت میں دوسرے لوگ شامل ہوتے ہیں غیر طالبان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 20 سالہ انہوں نے جنگ کی ہے جس کو طالبان جہاد کہتے ہیں، تو پھر وہ اس سے یعنی خیانت ہوگی، غداری ہوگی. تو یہ والی اگر سوچ ہو، ٹھیک ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں، کیونکہ طالبان کا یہ بھی موقف ہے کہ وہ تو ایک فوجی آپریشن کے ذریعے، جنگ کے ذریعے وہ کابل میں داخل ہوئے ہیں، تو سیاسی مفاہمت سے تو ہوئے نہیں ہیں. اور یہ بات درست ہے کہ افغانستان کی اس وقت کی حکومت کے ساتھ تو سیاسی مفاہمت نہیں ہوئی جنگ. تو لیکن اگر ان کا یہ موقف ہے، ممکن ہے کہ کافی لوگ ان سے اتفاق کریں کہ ہاں درست ہے، ان کے اپنے خیالات ہیں، اسلامی نظام کا وہ بات وہ کرتے ہیں، لیکن دنیا شاید طالبان کے اس موقف سے متفق نہیں ہوگی. اور اسی وجہ سے آج یہ سوال بار بار ہوا افغان وزیر خارجہ سے یہاں پروگرام میں، لیکن وہ اپنے موقف میں قائم تھا. وہ تو کہہ رہا تھا کہ دنیا میں ایسی کوئی حکومت دکھائیں کہ وہ دیگر لوگوں کو شامل کرے، اپنے مخالفین کو شامل کرے، جس کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی ہو. میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے پرانی حکومتوں کے ساتھ کام کیا ہے ان کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ مشکل ہوگی طالبان کے لیے دنیا سے ریکگنیشن کا. اچھا ساتھ ہی طاہر صاحب تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا، ایک ہم نے دیکھا تھا فلیکسیبلٹی طالبان جب افغانستان میں نئے نئے آئے تو اس وقت ہمیں نظر آئی تھی. پھر ہم نے دیکھا کہ معاملات اس طرف نہیں گئے. وہ بھی ظاہر یہی معاملات ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 سال ہم نے جنگ لڑی ہے تو پھر کیوں ان باتوں کا خیال رکھا جائے. پھر ہم نے دیکھا معاشی صورتحال بھی وہاں پر بہتر نہیں ہے اور دن بدن وہ بھی بگڑتی جا رہی ہے. تو جو کل کا ایک تو اجلاس ہوا ہے اور پاکستان بھی ظاہر کوشش کر رہا ہے اپنی طرف سے، خان صاحب نے بھی اعلان کیا ویکسینیشن کے حوالے سے بھی، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے افغانستان کی مدد کی جائے گی؟ اور دوسرا طالبان کیا کوئی ایسی چیز ہوگی جو دنیا کی ماننے کے لیے اب تیار ہو یا آگے جا کر اس پر عمل درآمد ہو؟ دیکھیں ایک تکنیکی مسئلہ ہے دنیا کی طالبان کی حکومت سے امداد کی. یہ جو انسانی امداد ہے وہ تو ہو رہا ہے، لیکن وہ بھی اتنا نہیں ہے جتنا کہ ہونا. آپ دیکھیں سب سے بڑی بدقسمتی کہ جو اسلامی ممالک ہیں وہ اس میں قطر اور پاکستان اور کسی حد تک ترکی کا ہے، کچھ ایران کا ہے، ان کی طرف باقی جو بڑے
ممالک ہے، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات نے کچھ تو کیا ہے، مثلا کویت ہے، بحرین ہے، تو ابھی تک تو ان ممالک نے کوئی امداد نہیں کی، نہ کوئی اعلان کیا ہے. تو لہٰذا یہ جو امداد، ایک تو چلو ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ چونکہ طالبان کی حکومت کسی نے تسلیم نہیں کیا تو بینکی سسٹم اب کسی کے رابطے نہیں ہے، یا افغانستان کا پیسہ منجمد ہوا ہے تقریباً $10 ارب تک، تو وہ تو منجمد اس لیے رہے گا کہ پیسہ وہ کس کو دے. لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اگر سیاسی معاملات کے ساتھ لوگ امداد یا یہ جو انسانی امداد ہے ان کو آپ مشروط کریں، یہ بہت غلط ہوگا، اور یہ افغانستان کے لوگ ان سے سفر کریں گے. افغانستان میں جو بھی جتنی بھی رپورٹیں آ رہی ہیں وہ مطلب ایک اچھی نہیں ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے کہ ان کا معاشی نظام بھی کولیپس ہونے کے قریب ہے، سقوط ان کا ہونے والا ہے. تو یہ ایک مشکل ہے، اور سیکیورٹی کے بھی طالبان کے مسائل بڑھ گئے ہیں. آج بھی دھماکہ ہوا ہے جلال آباد کے مسجد کے اندر، یہ ایک اور ایک مسئلہ طالبان کے لیے چیلنج بن گیا ہے. اب طالبان مثلا آج جب وزیر خارجہ بول رہے تھے تو وہ بڑے مطمئن تھے، وہ ہر چیز سے مطمئن تھے. وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے سوال ہوا تو وہ کہہ رہے کہ 100% خواتین جو صحت کا شعبہ ہے اس میں واپس آ گئے ہیں، 70% تعلیم کے شعبے میں جو خواتین تھی وہ واپس آ گئے ہیں. لیکن دیکھو نا، ابھی یونیورسٹیوں میں خواتین کو جانے کی اجازت نہیں ہے، خواتین لڑکیوں کے کالجز نہیں کھولے گئے، صرف اسکول کھولے ہیں 6ٹھی جماعت تک، یا اس سے تھوڑے سے آگے وہ بھی صرف مزار شریف جو 5 صوبے ہیں شمال کے اور ہرات میں جو مغربی صوبہ ہے. تو پورے افغانستان میں تو ابھی تک لڑکیوں کے اسکول بھی نہیں کھلے. یہ چیزیں ہیں جو طالبان کے مائنس میں جاتے ہیں. اچھا طاہر صاحب، ساتھ ہی یہ بھی ذکر کیجیے گا، جس طرح آپ نے ذکر کیا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ داعش کا اثر رسوخ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل اس پر یہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. آج بھی دھماکوں جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، تو اس چیلنج کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس وقت طالبان، اور کس طرح سے اس کو فیس کریں گے؟ طالبان کا تو اکثر یہی کہتے ہیں کہ ان کے لیے داعش کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں داعش نے اس میں طالبان کے لیے ایک چیلنج بالکل ابھر کر کے سامنے آیا ہے. اور دیکھیں نا، میں نے پہلے بھی شاید آپ کے پروگرام میں کہا ہو کہ پہلے داعش کے لوگ بہت محدود ہوتے تھے، وہ صرف ننگرہار صوبے کے ایک مختصر سے علاقے میں، چھوٹے سے علاقے میں. لیکن اب دیکھو نا، کابل وہ پہنچے ہوئے ہیں، کابل میں کتنے حملے کیے انہوں نے، اور پھر زیادہ خطرناک شمال میں قندوز میں حملہ تھا، بلکہ اس سے زیادہ خطرناک پھر جنوب میں تھا، قندھار میں، کیونکہ قندھار میں ماضی میں کبھی بھی داعش نہیں رہی. تو یہ جلال آباد کے، اب خیر جلال آباد والا تو معلوم نہیں کہ کس نے کیا ہوگا، لیکن ان کے بڑھ گئے اور اسٹریٹجی انہوں نے تبدیل کی ہے. کیونکہ اور دوسری بات کہ طالبان اب آسان ہدف بھی ہے، ٹارگٹ ہے وہ، کیونکہ پہلے تو طالبان پہاڑوں میں تھے، کھیتوں میں چھپتے تھے، ابھی تو وہ سڑکوں پہ ہے. وہ تو سیکیورٹی ساری اس کے حوالے ہے کہ عمارتوں کے سامنے ہے، عمارتوں کے اندر ہے. اور ان میں جو کابل کا حملہ تھا اسپتال والوں، اس میں تو ان کا بڑا نقصان ہوا ہے، طالبان کا کور کمانڈر ان کا مارا گیا ہے. تو ان کی اسٹریٹجی، اور یہ وہ ثابت بھی کریں گے، یہ طالبان کو ثابت بھی کریں گے کہ ہم موجود ہیں، اپنے وجود کے لیے کچھ کریں گے. ایک اور ایشو جو طالبان کا ہوگا داعش کے حوالے سے، کہ داعش کے جتنے بھی ہمدرد لوگ ہیں، حامی لوگ ہیں، وہ اپنی داعش جو جس کو وہ خراسان کا نام دیتے ہیں افغانستان میں یا اس ریجن میں، تو وہ پہنچیں گے ان کی مدد کے لیے. طالبان کو مطلب ہے کہ مزید ان کو مشکلات کے لیے وہ آئیں گے، تو یہ مسئلہ ان کے لیے رہے گا. اور یہ طالبان جو کہتے ہیں کہ وہ خطرہ نہیں ہے، طالبان کے اس موقع سے بھی دنیا متفق نہیں ہے. طاہر صاحب، اب آخر میں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کو بھی خدشات تھے افغانستان کی سرزمین استعمال ہونے کے حوالے سے، حالانکہ طالبان اس کے حوالے سے بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ افغانستان کی زمین استعمال نہیں ہوگی پاکستان کے خلاف. ریسنٹلی ہم نے دیکھا TTP کا جو ایپیسوڈ جس کی تصدیق کر دی ہے حکومت کی جانب سے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے آپ اس پورے معاملے پر گہری نظر رکھتے ہیں، کیا اس طرف ہی معاملات کو جانا چاہیے؟ اس کے بعد کیا اس بات پر بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے مینیج کیا جائے گا، یا پھر کم از کم آگے جا کر کوئی اور نئی تنظیم جنم نہیں لے گی؟ اس کو آپ اپنی رائے میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، آپ کی آواز، یہ والا سوال میں نہیں سن سکا، مہربانی ہوگی دوبارہ کر دے. بالکل نہیں سن سکا، لائن کا مسئلہ ہے تھوڑا سا. طاہر صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو TTP سے مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں ظاہر ہے پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ مذاکرات ہوں، اور طالبان نے بھی اس میں کردار ادا کیا ہے.
آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ آگے جا کر کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ حملے نہیں ہوں گے یا پھر ان میں سے کوئی اور ایسی تنظیم نہیں نکلے گی؟ اس پر آپ کی کیا رائے ہے جو اب مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے؟ یہ ہمارا سوال آج یہ طالبان پاکستانی اور پاکستانی حکومت کے حوالے سے افغان وزیر خارجہ سے پوچھا گیا. پہلے میں ان کا آپ کے ساتھ شریک کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے خیر مقدم کیا اس کا اور یہ بھی کہا کہ وہ خوش ہیں کہ یہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور جنگ بندی بھی ہوئی عارضی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ان کی یہ خواہش ہوگی کوشش ہوگی کہ یہ دائمی ہو یہ مستقل ہو. یہ والی چیزیں ہیں. ایک تو یہ موقع کیونکہ ان سے پوچھا گیا کہ افغان حکومت اس میں سہولت کاری یا مدد کر رہی ہے تو یہ ایک لحاظ سے انہوں نے تصدیق کی ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات جو آپ نے کہا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت افغانستان میں پاکستان مخالف کوئی تنظیم نہیں ہے. یہ انہوں نے سوال تھا جب ان سے پوچھا گیا بلوچ کے حوالے سے اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے. تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تو تقریباً جب سے معاہدے کا اعلان ہوا ہے میں نے نہیں سنا آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا کہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا حملوں کا خاص کر وزیرستان کے علاقے میں وہ رک گیا ہے. اس وقت کوئی نہیں ہوا. تو میرے خیال میں عمل ہو رہا ہے دونوں سائڈ سے کیونکہ اس کے بعد جب اعلان ہوا ہے تو دونوں سائڈ سے کوئی نہیں ہو. تو اب دیکھنا اور میرے خیال میں اس وقت ٹی ٹی پی سے جو لوگ الگ ہوئے تھے وہ واپس آ گئے. ٹی ٹی پی میں کافی سارے گروپ صرف جو حافظ گل بہادر کا گروپ ہے وہ ٹی ٹی پی کا کبھی حصہ نہیں رہا شمالی وزیرستان میں. تو لہٰذا وہ اتنا مضبوط بھی نہیں ہے اور اس نے کبھی ماضی میں ریاست کے خلاف جنگ بھی نہیں لڑی. لیکن وہ مجھے نہیں پتا میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی مشکل پیدا کریں گے. ٹی ٹی پی کا ابھی تک دونوں سائڈ سے جنگ بندی پہ عمل ہو رہا ہے اور ظاہر بات ہے جب جنگ بندی پہ عمل ہو رہے تو مذاکرات بھی ہو رہے لیکن مذاکرات کے حوالے سے زیادہ کسی کو معلوم نہیں ہے. خبریں تو بہت آئی ہے کہ یہ شرائط ہے وہ شرائط ہے لیکن میرے خیال میں مزید انتظار کرنا پڑے گا تفصیل آنے کی اور زیادہ مزید نتائج آنے کی. بہت شکریہ طاہر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ظاہری طور تے ہن وقت افغانستان جی صورتحال حوالے سے خدشہ برقرار آہن سॼी दुनिया जो नज़रूं अफ़गानिस्तान ते आहिनि. उते जेके इंसानी हक़नि जूं ख़िलाफ़ वर्जियूं थियनि पियूं औरतुनि जे हक़नि जूं ख़िलाफ़ वर्जियूं थियनि पियूं तोड़े जो मुआशी सूरतहाल आहे उहो ॾींहों ॾींहुं ख़राब थींदे नज़र अचे पई ऐं उन सां गॾोगॾु अफ़गानिस्तान अंदरि दहशतगर्दी जे वाक़िअनि में बाद अचे पई ऐं उन जो जेको सिलसिलो आहे वधंदे नज़र अचे पियो. दाइश जो कंट्रोल तेज़ी सां अफ़गानिस्तान में वधे पियो जंहिं ते ख़दशनि जो इज़हार पिणु कयो वियो आहे. इन सां ई प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो. पंहिंजे मेज़बान मिराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त. तलावाई.